बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। दिन का आगाज़ करें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। और अब तो आगे ऐसा सा वीकेंड आ रहा है तो आप लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए कि आपको रेस्ट मिलने वाला है। लेकिन एज़ यूजुअल हम बात करते हैं कि दिन का आगाज़ तो डेफिनेटली हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से ही करना चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहिए, अगर हम अपने आप को सुकून में देखना चाहते हैं, इत्मीनान में देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी के साथ हमसे कुछ ज़्यादती ना हो जाए, किसी का हम हक ना खाएं और अल्लाह पाक हमें ही रिज़्क़ हलाल देता रहे और हमारे ही रिज़्क़ में बरकत करे, तो उसके लिए हमें हमारे जो मामलात है वो दुरुस्त करने होंगे, अपनी रूटीन को चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स जो हैं उनको हमें बदलने की ज़रूरत हो। तो डेफिनेटली ज़िंदगी बदलती है। शिकवे शिकायतें हम बहुत करते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, सैलरी आती है, पता नहीं चलता, बिज़नेस में कोई बरकत नहीं हो रही। तो आपको एक दफ़ा एक लम्हा के लिए ठहर के रुक के सोचने की ज़रूरत है कि क्या, क्योंकि हमारे पूरे दिन की जो रूटीन है ना, वो हम सुबह का आगाज़ कैसे कर रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहा होता है। आपका दिन भर मुस्कुराते हुए गुजरेगा या दिन भर आपका अपसेट गुजरेगा, आपके रिस्क में बरकत रहेगी या नहीं रहेगी, ये आपने जब सुबह आपकी आंख खुलती है ना, ये सब कुछ उस पर डिपेंड कर रहा होता है। आप ये चीज़ें आजमा के देख लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लें, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें और फिर अपने काम को रवाना हो तो देखिएगा तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। आपने देखा होगा कि सच सवेरा में बहुत ही वैलिड पॉइंट्स को जो वो हाईलाइट किया जाता है। एंटरटेनमेंट की मैं अक्सर बात करती हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दिगर टीवी चैनल के सुबह सुबह मॉर्निंग शो उठा के देख लें, आपको टोटके बता रहे होंगे, आप शादी ब्याह के टोटके बता रहे होंगे, किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना, एक लेविश लाइफस्टाइल कैसे गुजारना है आपको बता रहे होंगे। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सारे हमारे पास और प्लेटफॉर्म्स हैं, बट सोशल इश्यूज़ पे बात करना या रियलिटी बेस्ड चीज़ों को हाईलाइट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्रेडिट सच टीवी को और सच सवेरा को डेफिनेटली जाता है कि माशाल्लाह से हमेशा से जो है इनकी ये काबिश खिदमत रही है कि जो रेलिवेंट टॉपिक हैं सोसाइटी से, जो करंट इश्यूज़ हैं, जो सोसाइटी में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, उन पे हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज। इसका बहुत पहले से इस पे हम तज़किरा करते आ रहे हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोल बोल के थक गए कि क्लाइमेट चेंज, हम इसकी ज़द में आने वाले हैं। जबकि हम बात करते हैं कि कार्बन का जो एक बहुत ही मिनिमम सा कहते बहुत ही कम हिस्सा 0.6 के राउंड हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जब क्लाइमेट के इफ़ेक्ट की बात करते हैं, असरात की बात करते हैं, उसके नुकसानात की बात करते हैं, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर होने वाला मुल्क है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये जो हम देखते हैं गैर मामूली बारिशों का होना, फिर सैलाब का आना, जो कि अभी राइट नाउ सिचुएशन हमने देखी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बारिशों की सूरत हाल हमने देखी। तो ओवरऑल आज हम इस पर बात करेंगे कि इसके जो अब मज़ीद इसके जो असरात है वो इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर क्या हो सकते हैं, इसको क्या अब कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि पहले जब इस पे बार बार बात हो रही थी तो यही हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर अभी भी हमने इसको कंट्रोल करने की तरफ ना तवज्जो की तो ये आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। तो वो चीज़ें हमारे सामने, हमने नुकसानात जो है वो फेस करना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल हो सकती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या अगर कंट्रोल ना किया तो मज़ीद इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसको अर्ज़ के ऊपर, ओवरऑल हम जब देखते हैं तो इसी पर बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जी। आमना खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आमना, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आमना बताइएगा कि ओवरऑल हम बात करें पूरे अर्ज़ की, जब हम बात करते हैं दर्जा टेम्परेचर जो है, अब कुछ साल कबल देखें तो टेम्परेचर डिफरेंट था। अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, खा वो सर्दियाँ हो या गर्मी हो, टेम्परेचर डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी जो चेंजिंग की बुनियादी वजूहात है वो क्या है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो अगेन। और सेम ही टॉपिक है, लेकिन आई स्टिल फील कि इसके ऊपर अभी तक बहुत बेसिक से बात होना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लाइक यू सेड इन द ओपनिंग कि पाकिस्तान उसका असर देखेगा नहीं, पाकिस्तान ने देखना शुरू कर दिया है। आपने इस साल में देखा होगा कि जो फ्लड्स आए हैं, जो डिवास्टेशन हुई है, वो सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से है।
इसमें बहुत मेजर रोल लाइक यू सेड कि टेम्परेचर का ही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, और सेकंड नंबर पे हमारी ट्रांसपोर्ट है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, तो ये दो ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से लाइक यू सेड कार्बन डाइऑक्साइड को हम सबसे बड़ा कल्प्रिट मानते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। उसकी वजह यह है कि एक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो नेचुरली अगर प्रेजेंट हो ना अर्थ के ऊपर तो आपकी अर्थ लिवेबल रहती है, यानी आप यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी यहाँ पे सरवाइव कर सकती है अगर वो नेचुरली हो। और वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ की जो हीट होती है ना नेचुरली, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जैसे मीथेन हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई वगैरह, वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको दोबारा से डिसिपेट करती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। अब जो इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं हमारे मेजरली, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम लोगों की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है। अब आपने ट्रैफिक के हालात देखे होंगे, कितनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप देखें तो मतलब हाँ, अनकंट्रोलेबल एमिशंस आप कर रहे हैं। उसके अलावा ये तो दो मेजर सेक्टर्स हैं, उसके अलावा आपका म्यूनिसिपल वेस्ट, उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर, आपका हाउस होल्ड, ये सारे बेशक माइनर हैं, लेकिन ये सारे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है इवेंचुअली, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है पिछली सदी के निस्बत, तो उससे ये होता है कि जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट था ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है और अब वो आर्टिफिशियल की तरफ चला गया है। तो जो हीट जितनी हमारी अर्थ को चाहिए थी ना रिटेन करनी, उससे कहीं ज़्यादा होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे होंगे कि अब हीट वेव्स आना शुरू हो गए। जो टेम्परेचर आप पहले देखते थे, इनफैक्ट अभी 5-6 साल पहले भी आप जो टेम्परेचर देख रहे थे उसकी निस्बत अब बहुत ज़्यादा हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड अब ब्रेक हो रहा है। आप इस दफ़ा देख लें कि जब हम ये गर्मी को देखते हैं, अभी गर्मी फिलहाल तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन जब पीक पे थी तो आप घुटन महसूस कर रहे थे, आपको सांस नहीं आ रही थी कि इस्लामाबाद जैसे कैपिटल, हम इस्लामाबाद की बात करते हैं कि यहाँ वेदर हमेशा नॉर्मल रहा है, इतना गर्म कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन आपके इस्लामाबाद जैसे सिटी के अंदर जो इतना ग्रीन ये सिटी है, इसके बावजूद टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हुआ कि हम खुद हैरान थे कि अराउंड 50 तक जो है वो टेम्परेचर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर गया। ओवरऑल जब हम मौसमों की बात करते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज के उस पर क्या असरात है, इसके निज़ाम को ये कैसे चेंज कर रहा है? क्योंकि पहले जब हम देखते थे तो अपना एक वो कहते 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दियों की हम बात करते थे। अब पता नहीं चलता कि 2 महीने सर्दी के होंगे, वो भी अभी हम सोच रहे होते हैं कि ये वाले कपड़े निकालेंगे, सर्दी खत्म। तो ये मौसमों के निज़ाम को कैसे इफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक जहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं ना, जिसकी वजह से हीट वेव्स या टेम्परेचर ओवरऑल ही अर्थ का इंक्रीज हो गया है। दूसरी तरफ एक और फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कूलिंग। उसमें होता ये कि बेशक सर्दी आती 2 महीने के लिए है, लेकिन वो बहुत स्वेयर सर्दी आती है। और ये भी क्लाइमेट चेंज का एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम वैसे कम बात करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस ग्लोबल वार्मिंग की तरफ होता है। तो बेसिकली होता ये कि अब लाइक आई सेड, आपको मैंने अभी जो फिनोमिनन एक्सप्लेन किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट का, उसी की वजह से होता ये कि अब हमारी इर्द गिर्द लाइक वी कांट सी इट राइट इन द एयर, जो हमारे कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स के, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैसेस हो गई, सल्फर हो गई, लेकिन ये इतनी ज़्यादा है कि जब नेचुरली भी जो अर्थ का साइकिल पहले चलता था जिसकी वजह से वेदर हमारा चेंज होता था अर्थ के ऊपर, अब वो भी अगर होता है ना तो हमारे ये जो पोल्यूटेंट्स हमारे आबो हवा में प्रेजेंट हैं ये उसको इम्पैक्ट ही नहीं होने देते। वो इतनी ज़्यादा हीट रिटेन अपने अंदर करते हैं और वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी अर्थ के ऊपर एमिशंस की वजह से कि वो जो गर्मी थी ना जो पहले स्पेस में डिसिपेट हो जाती थी वो अब डिसिपेट नहीं होती और वो अर्थ के ऊपर ही रिटेन रह गई है, जिसकी वजह से आपके समर स्पेल्स इंक्रीज हो गए हैं। आपका स्प्रिंग का वेदर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वरना पाकिस्तान में पहले 4 मौसम थे। अब आप नोट करेंगे कि सर्दियों के फौरन बाद फरवरी के एंड से डायरेक्ट गर्मी आती है, यू कैन नॉट सी द स्प्रिंग, ठीक है। फॉल आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा। अब बेसिकली दिस इज द मंथ ऑफ अ फॉल, लेकिन आप गर्मी की सिचुएशन आप देखने होंगे, ठीक है। और
یہ سارا کچھ ٹائم ابھی بھی دن کے ٹائم آپ کو AC 16 پہ رکھنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے حالات آپ ابھی بھی دن کو آپ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ گرمی سپٹمبر میں بھی اتنی ہے. اور آگے اگر آپ فوکس دیکھیں تو مڈ آف اکتوبر تک, جہاں اکتوبر میں ہم سویٹرز پہنتے تھے, مڈ آف اکتوبر تک ابھی 35 تک ٹیمپریچر فوکاسٹڈ ہے. اب اکتوبر آ رہا ہے اور گرمی جانے کا نام نہیں لے رہی. اب یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو پولوٹنٹس ہم نے آلریڈی ریلیز کر دیے نا ایٹماسفیئر میں, وہ ہیٹ کو ڈسیپیٹ نہیں ہونے دے رہے. آن دی ادر ہینڈ اب جب سردیاں آئیں گی, اب آپ نے شاید ایک نیوز دیکھی ہوگی کہ ایک چیز ہوتی ہے لانینا ایفیکٹ گلوبلی, وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنی انہینس ہوتی ہے کہ اب جب سردی آئے گی نا, وہ اس سال بہت زیادہ آئے گی, چاہے وہ 2 مہینے کے لیے آئے. ونٹر اسپیل ول بی ویری سویئر دس ایئر, اور اس کی وجہ ہوگی لانینا. یہ ایک فینومینن ہوتا ہے جو پیسیفک اوشن میں ٹریڈ ونڈس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے سمپل الفاظ میں. لیکن ہوتا یہ ہر 5-7 سال کے بعد اکر ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کی سویرٹی بھی انکریز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جب اب سردیوں کا ٹائم آتا ہے اور جب وہ ٹریڈ ونڈز پیسیفک اوشن میں چلتی ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے کانٹیننٹ کو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کی ہی ایک اور فارم ہوتی ہے ایل نینو کہتے ہیں اس کو. اب جو آپ نے اتنا سویئر مانسون دیکھا نا, دیٹ از آلسو امپیکٹڈ بائی دیٹ. تو بیسیکلی وہ ونڈس, اس کی سویرٹی ارتھ کی ٹیمپریچر کی وجہ سے انرجی زیادہ ہو گئی, ارتھ کی انرجی زیادہ ہوگی تو جو ہماری ونڈ سسٹم کی انرجی تھی وہ زیادہ ہوگی, تو زیادہ سویرٹی سے ونڈ چلتی ہیں. اور گرمیوں میں جو ابھی ہمارا مونسون اسپیل ابھی آیا اس منتھ, وہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اتنا, یہ تو اللہ معاف کرے, ویسے اتنا خطرناک یہ اسپیل تھا کہ جیسے ہر جگہ وہ جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. ہاں بالکل. میں خود میری آنکھوں کے سامنے, میں نے گھر سے ٹرن لیا, مین روڈ پہ آئی, میں ابھی یعنی کہ 50 میٹر یا 100 میٹر کا ڈسٹینس تھا, اور میں سامنے دیکھ رہی ہوں ایسے جیسے وہ پورا ٹینک پانی کا جو ہے نا وہ گرا رہا ہے. اور آپ نے اس سے پہلے آئی ایم پریٹی شیور اس سال سے پہلے پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ کا نام ایک کامن آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت شاکنگ ایونٹ تھا میرے خیال سے اس سال میں, اور وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. ہم بالکل نہیں تھے ریڈی. دس واز, آئی تھنک دس ایئر واز دا موسٹ آئی اوپنر فار آل آف اس ایز سٹیزنز آف پاکستان, ایون فار دا گورنمنٹ, فار دا پالیسی میکرز, فار ایوری بڈی, کہ جو ڈیوسٹیشن ہم نے اس سال دیکھی ہے, کلاؤڈ برسٹ جتنا فریکوینٹلی ہوا ہے, مونسون کی جو سویرٹی تھی, فلڈس کی جو سویرٹی تھی, ہم پہلے کہتے تھے سیلاب نشیبی علاقوں میں آتا ہے اور وہ غریب علاقوں میں آتا ہے, ہم سوشو اکنامک فیکٹرز کو بیچ میں لاتے تھے. اب آپ دیکھیں وہ ڈی ایچ اے میں پارک ویو میں بھی آئے, تو اب وہ جو ہم کہتے تھے نا ایک اکنامک بیریئر ہے, امیر تو بچ گئے, تو دس از اے ویری, اب ایسا نہیں, اب آپ غریب ہیں یا امیر ہیں, کلائمیٹ چینج سے آپ بچ نہیں سکتے. تو ہمارے پاس صرف ایک کلائمیٹ چینج امیر غریب ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا. یہ جو بے تحاشا بارشوں کا, غیر معمولی بارشوں کا ہونا, ایک ہم کہتے تھے ایک سرٹن ٹائم ہوتا تھا کہ اس میں بارشوں کا ایک سلسلہ مہینہ آدھا مہینہ رہے گا, ختم ہو جائے گا, اور کسان جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی رکھتے تھے اس لحاظ سے. بٹ اب وہی بات کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کوئی پتہ نہیں, ابھی دھوپ ہے, 1 گھنٹے بعد پتہ چلے گا کہ طوفانی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو اوور زراعت کو کس طرح سے افیکٹ کیا اس کلائمیٹ چینج نے؟ 2 طریقے سے ادھر بھی. ایک, کلائمیٹ چینج 2 اسپیکٹس کے اندر ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے بیسیکلی, لائک آئی سیڈ ان ویدر اسپیکٹس. ایک طرف گلوبل وارمنگ ہے جو بہت شدید ہیٹ ویوز کی اسپیل کی فارم میں آ رہی ہے, ایک طرف گلوبل کولنگ ہے جو سویئر ونٹرز کی فارم میں آ رہی ہے. اسی طرح ایگریکلچر میں سویئر ڈراؤٹ کی فارم میں آ رہی ہے, یا پھر اتنی شدید بارشوں کی فارم میں آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ابھی ہیلنگ ہوئی تھی, اتنے موٹے موٹے ہیل سٹارم جو آپ کو اس سال ہی دیکھنے کے ملے. ہماری یہ سال تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے نا اسلام آباد میں, 2025 بہت کچھ دکھا گئی ہے. یہ دوسرا اسپیکٹ تھا جس میں ایک طرف قحط سالی آتی ہے ہمارے پاس, وہ اس کا نتیجہ ہے کہ مئی جون میں ہمارے پاس شدید ڈرائی موسم ہوتا ہے, بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. تو ہماری سوئل کے اندر بھی موئسچر ہوتا ہے نا, وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, بارشیں نہیں ہوتی, ایویپوریٹ ہو گیا, ہماری فصل ڈائریکٹ نقصان کا شکار ہوتی ہے کیونکہ پانی کی کمی ہوگی. تو ہم سب یہ رو رہے تھے تب کہ پانی نہیں ہے, ڈیم نہیں بنے, خشک ہو رہی. پھر اس کے بعد مونسون آیا اور وہ اتنا سویئر آیا کہ ہمارے پاس ایک تو وہ پانی ریٹین کرنے کے لیے ڈیمز یا وہ سسٹم بھی نہیں تھا, لیکن وہ تھا بھی اتنا سویئر کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ایریٹک رینز ہوتی ہیں نا, جو بہت فریکوینٹ ہوتی ہیں اور ان کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے, کلاؤڈ برسٹ,
اس کی وجہ سے بھی فصل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اتنی سویر ہوتی ہے کہ وہ صرف فصل کو نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس زالہ باری ہیل اسٹارم جس کو ہم بولتے ہیں, ہم نے اس دفعہ دیکھا اس سے تو گاڑیاں درخت نہیں بچے, اس دفعہ تو فصل تک ہم نے دیکھے کہ اس سے مر گئے, بہت نقصان ہوا. تو ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے ہمارا ایگریکلچر پہ. اگر لانگ ٹرم میں ہم بات کریں نا تو پاکستان 55% پاپولیشن پاکستان کی ابھی بھی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ہمارے پاس ایک ہی سسٹم ہے, وہ انڈس واٹر سسٹم ہے پاکستان کا. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ گلیشیئرس جو ہیں, ہر سال یہ میکینزم ہوتا ہے کہ گلیشیئرس میلٹ ہوتے ہیں سمرز میں, تو ہمارے انڈس ریور جو ہے وہ اس کی اندر پانی کی سطح بلند ہوتی ہے گرمیوں میں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے ایگریکلچر لینڈس کو پانی ملتا ہے, وہ فرٹیلائز ہوتی ہے, یہ نیچرل سسٹم ہے. اور سردیاں آتی ہیں, گلیشیئرز دوبارہ سے برف باری ہوتی ہے, وہ دوبارہ بنتے ہیں. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ برف باری اتنی ہو نہیں رہی, اور گلیشیئرز ہونا شروع ہو گیا میلٹ. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان, چترال وغیرہ میں جو فلڈز اس سال آئے ہیں وہ گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے ہیں. گلوف کا ایک ایونٹ ہوتا ہے, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سارے گلیشیئرز میلٹ ہو گئے, پر وہ دوبارہ سنو فال نہیں ہونے کی وجہ سے بن نہیں رہے. تو اب پانی جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ آپ ایسے سمجھے کہ گلیشیئر آپ کا ایک ریزروائر تھا وہ میلٹ ہو چکا ہے. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم اس کو سمجھ سکیں یہ ایکچولی کلائمیٹ کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہے. تو مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں کرے ارض کے اوپر جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے پیچھے ایکچوئل میں کیا ریزن ہے, اسی پہ بات کریں. آمنہ ہمارے ساتھ ہیں. آمنہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں, انٹرو میں بھی میں نے بات کی تھی کہ کاربن کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے پاکستان کا وہ بہت کم ہے, بٹ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پاکستان ہو رہا ہے. ترقی جو پذیر ممالک ہیں وہ زیادہ ہی کیوں ایفیکٹ ہو رہے ہیں؟ ترقی پذیر کے پاس کیا پہلے سے کوئی پلاننگ حکمت عملی ہوتی ہے, دیٹس وائی وہ اس کو کور کر لیتے ہیں؟ نہیں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اب ان کی جو مشینری ہے یا ان کے جو انڈسٹریل یونٹس ہیں نا, دے آر میڈ آف سچ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کہ ان کی وجہ سے انرجی کنزمپشن اتنی نہیں ہوتی. دے یوٹیلائز لیس انرجی, دے کنزرو انرجی, پلس دے ہیو شفٹیڈ ٹو گرین انرجی سورسز, ٹھیک ہے. گرین انرجی جو رینیویبل انرجی ہوتی ہے جس کا اتنا کاربن ایمیشنز نہیں ہوتے, تو ان کی امیشنز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں. لیکن جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں جیسے پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے, ایون انڈیا کی بھی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. حالانکہ انڈیا ترقی یافتہ ہو چکا ہے, پذیر نہیں ہے, لیکن اسٹل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں, ہمارے ممالک کے اندر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹریل یونٹس کی مشینری ہے وہ ابھی تک فاسل فیولز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. فاسل فیولز برن کرنے کا مطلب ڈائریکٹ امیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ گرین ہاؤس گیسز, جس کی وجہ سے ڈائریکٹ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری انرجی کنزمپشن بہت زیادہ ہے, ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ہم ریزیلینٹ نہیں ہیں, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کوپ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, ہم ولنریبل زیادہ ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن اسپائرل ایفیکٹ, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس آلریڈی کم ریسورسز ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا آپ کے انڈسٹریل یونٹس آلریڈی فاسل فیولز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کی انرجی کنزمپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. سیکنڈلی آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اس کو اتنی ہی زیادہ انرجی چاہیے, اگر آپ نہیں کریں گے یہ آپ کی مجبوری ہے, تو آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی اور یہ آپ افورڈ نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ ڈاؤن اسپائرل ایفیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے بہت زیادہ تھی وہ مزید پرابلمس کی وجہ سے بدتر سے بدتر ہوتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک خاص طور پہ اس چیز کا اس وورٹیکس میں پھنسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے مجبوری بھی ہے کہ وہ فاسل فیولز یوز کریں اور اپنی انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی زیادہ کریں, لیکن ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا شکار بھی زیادہ ہوتا ہے. انہی کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ایفیکٹس کو ڈیل کر سکیں. اب پاکستان نے سیلاب کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت آرگیومنٹس چلے ہیں کہ پاکستان واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود دا ایشوز آف فلڈز, ٹھیک ہے. ہماری پالیسی نہیں تھی, ہم پریپیئر نہیں تھے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ انفارچونیٹلی پالیسی کی بات کریں تو یہ تو ہم کئی سالوں سے اس پہ بات کر رہے تھے کہ ایون ڈیمز کی بات کریں تو یہ بھی ایک لمبے
چوڑی ڈیبیٹ ہے کہ سالوں سے اس پہ جو بحث ہوتی رہی کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیمز کی ضرورت ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج کی زد میں پاکستان آ سکتا ہے. تو رائٹ ناؤ آ گیا. اچھا اس میں نا ایک چیز ہے کہ ڈیوسٹیٹنگ ایونٹس ریکوائرڈ ریڈیکل چینجز یو نو. تو ہم جن پالیسیز کی بات کریں نا وہ بہت فار فیچڈ پالیسیز ہیں کہ ہم ڈیم بنائیں گے. آپ کی اکانومی ابھی افورڈ نہیں کرتی اتنے انویسٹمنٹ آن ڈیمز although it is your very crucial requirement but considering that you are a developing country آپ اس طرح سے اب وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. but there are very basic changes that if you can implement them in the community یا اپنی basic industrial units میں یا even transport میں تو آپ بہت زیادہ اس سے بینیفیشل افیکٹس لے سکتے ہیں. جیسے کہ کنورٹنگ ٹو رینیویبل انرجی. اب آپ نے دیکھا ہوگا سولر انرجی کا رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے, گھروں میں لگتی جا رہی ہے. اب یہی انڈسٹریل یونٹس اگر آپ اپنے پاکستان میں ریسرچ یا پائلٹ اسکیل سے آگے بڑھائیں آپ اپنی انڈسٹریز میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ونڈ انرجی کو اسی طرح ہارویسٹ کر سکتے ہیں. ہم ہائیڈرو پاور کو 2 منٹ چھوڑ بھی دیتے ہیں, اگر ہم ڈیمز کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی یہ کچھ فارمز آف انرجی ہیں جن کے اوپر اگر ہم انویسٹمنٹ اور خاص طور پہ ریسرچ اپنی بڑھائیں یا اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے یہ پرابلمس کم از کم شارٹ ٹرم میں اڈاپٹیشن کے لیے بہت بینیفیشیل ثابت ہو سکتے ہیں. اور پاکستان میں یہ ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے. دیر آر اے لاٹ آف پیپل ان یور اسکل پول ہو کین ڈو دس ریسرچ, ہو کین ڈیولپ دا ٹیکنالوجی. آئی تھنک وی شوڈ گو فار سچ انویسٹمنٹس جہاں پہ آپ ایٹ لیسٹ اڈاپٹیشن کے لیے یہ والے میئرز لیں تو آپ فار فیچڈ پالیسیز کے علاوہ بھی کافی سارے امپیکٹس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اوور ہم بلیم گیم کی بات کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومت کا یہ کام تھا, پالیسی میکرز کا یہ کام تھا, جس سے ریلیونٹ جتنے ڈپارٹمنٹس تھے انہیں اس پہ فل فور کام کرنے کی جب انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج کی زد میں ہم آ سکتے ہیں, یہ انڈیکیٹ ہمیں نیچر کر رہی ہے. تو بلیم گیم سے نکل کے اگر میں ایک انڈیویجول کی بات کروں, ایک عام شہری کی بات کروں, تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, ہم کس طرح سے اس میں اپنے کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کے ساتھ یا ان سے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بھی ذمہ داری کو سمجھیں تاکہ مل کے اس پرابلم کا سولوشن نکالا جائے. There are some very basic things that we can do as an individual to deal with climate change specifically. ہم اب جس ایرا میں رہ رہے ہیں نا, اٹ از این ایرا آف ایکسٹریم کنزیومرزم. ہماری کنزمپشن ایز این انڈیویجول بہت زیادہ ہے انرجی کی, پروڈکٹس کی. ٹھیک ہے, آپ فیشن انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی انڈسٹری اٹھا کے دے رہے ہیں, بیوٹی پروڈکٹس اٹھا کے دے رہے ہیں, آپ کلودنگ اٹھا لیں, ٹیکسٹائل اٹھا لیں, کنزیومرزم بہت شدت سے ہماری سوسائٹی میں گھس گیا ہے. ہم نے وہ چیز کنزیوم کرنی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم جنریٹ کر رہے ہیں ویسٹ, اس کی وجہ سے ہم اپنے انڈسٹریز پہ ڈال رہے ہیں پریشر. اب جتنی ڈیمانڈ ہے انڈسٹریز نے وہی چیز پروڈیوس کرنی ہے, زیادہ ڈیمانڈ مطلب زیادہ پروڈکٹیوٹی مینس زیادہ ویسٹ. ٹھیک ہے, وچ مینس کلائمیٹ چینج ان شارٹر ٹرمز. ٹھیک ہے, ایز این انڈیویجول وی نیڈ ٹو بی ویری اویئر کہ ہماری کنزمپشن ضرورت سے زیادہ نہ ہو. اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک, اگر میں یہ کپڑے میں نے پہنے ہیں, اگر میں یہ دوبارہ 2 سال بھی پہن لوں گی تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ کاسٹ می اینی تھنگ اگر میں ٹرینڈس اور اسٹیٹس کو چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں جس کے اندر بہت زیادہ انرجی آپ کہہ لیں کہ کنزیوم کرتی ہیں وہ بننے میں. اگر ہم آرگینک پروڈکٹس کی طرف شفٹ ہو جائیں تو ہم مطلب فوڈ میں خاص طور پہ اگر ہم ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر زیادہ کنورٹ ہو جائیں, ہم میٹ کی پروڈکٹیوٹی کم کر دیں یا اس طرح کی بہت ساری چینجز اپنی لائف اسٹائل میں لائیں, نیوٹریشن سے ریلیٹڈ, اپنے لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ. اسی طرح ایک گھر میں 10 گاڑیاں نہ بھی ہوں اور ہم ایک گاڑی بھی نہیں, اب تو ایک کانسیپٹ آگے جس کو ہم کہتے ہیں کار پولنگ. اس میں یہ ہے کہ if I as an individual have to travel to a certain place اور میرے ساتھ 4 لوگ ہیں جنہوں نے وہاں جانا ہے, we can share a ride. Instead of using an individual car جو اس کی emission زیادہ کرے گی, we can do this things which is called carpooling. ایشوز آ رہے ہیں, ایک تو ہم اپنے شیئرنگ کی بات کی, اس میں تھوڑا ٹرسٹ کا ایشو ہو رہا ہے, پھر ہم اسٹیٹس کانشیس بہت زیادہ ہیں تو ہمیں اپنی ہی گاڑی پہ جانا ہے جہاں کہیں بھی جانا ہے. اور سیکنڈ, پبلک ٹرانسپورٹ کی ہم بات کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے کافی انیشیٹیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں بہت سارے پبلک ٹرانسپورٹ, بٹ اس سسٹم کو بھی ابھی فاسٹ یا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ان بسوں کا جو حال ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ ٹریول کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ 2 ایشوز بھی ہیں. ہاں,
اس میں دیکھیں جب ہم بینگ دا کلائمیٹ سائنٹسٹ جب ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں یا ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں نا تو سب سے بیسک چیز کے اوپر جو ایک چیز آتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل اینڈ ایٹیٹیوڈ چینج. اس کے علاوہ آپ اگلا اسٹیپ لے ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اور وہ بیہیویئر ایٹیٹیوڈل چینج ہمارا انڈیویجول لیول پہ آنا ضروری ہے. اب لائک یو سیڈ کہ ہم بہت کانشیس ہیں, ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا, وی ہیو ٹو ڈو اٹ, ہماری مجبوری ہے, ہمیں نکلنا پڑے گا, ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ چینج لانا پڑے گا کہ اگر وہ مجھے سوسائٹی کو امپریس نہیں کرنا, مجھے اپنی سروائیول دیکھنی ہے. دس از دا چینج دیٹ وچ از اے ویری ریڈیکل چینج ان دا بیہیویئر دیٹ وی نیڈ ایٹ این انڈیویجول لیول, کہ ہم اس چیز کو سب سے پہلے ریئلائز کریں. اور ریئلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہو کہ کلائمیٹ چینج ہمارے اوپر کیسے امپیکٹ ڈال رہا ہے, وچ آئی تھنک اس سال کے بعد جو ہم نے چیزیں ایز این انڈیویجول بھی دیکھی ہیں وہ کافی کلیئر ہو گئی ہے ہمیں کہ وہ کس حد تک ہماری آپ سیدھی طرح کہ بربادی کا سبب بن سکتی ہے ہر کمیونٹی. اب تو آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, واٹ ہیپنڈ, آپ کا پارک ویو اٹ از اے ویری لیوش سوسائٹی, یو ور ویری رچ, واٹ ہیپنڈ ٹو دا پلیس, جو ڈی ایچ اے از اے ویری لیوش. ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے دیکھا, ایون آپ دیکھیں کہ وہ جگہ وہ ایریاز جہاں پہ کبھی ایکسٹریم پانی کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچا, لیکن پھر بھی ہم انفارچونیٹلی ہم وہ نیشن ہے, وہ قوم ہے جن کے ساتھ بار بار بھی ہیپننگ ڈیزاسٹر انہوں نے فیس کیے, بٹ وی ڈو ناٹ لرن. ہم کوئی تو انڈیویجول لیول پہ یہی چیز ہے کہ وی نیڈ ٹو لرن کہ ہمیں اپنے ذات تک انرجی کنزمپشن ہم جتنی کر سکتے ہیں. آپ یو شوڈ جسٹ واک ٹو ہوم, اگر آپ کا 5 منٹ کا ڈسٹینس, آپ کو اس کے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, یو کین یوز اے بائی سائیکل. آپ کی ایمیشنز بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کنٹرول ہو سکتی ہے. یوز دا پروڈکٹس دیٹ آر آرگینک ان نیچر, ٹھیک ہے. اور یہ تو اب تو یہ بھی بہت ٹرینڈی ہو چکا ہے کہ سسٹینیبلٹی اور ایکو فرینڈلی پروڈکٹس آ گئی ہیں, تو یو ہیو ٹو یوز اٹ, تو یہ بھی یوز اٹ, اٹس اے گڈ تھنگ, ٹھیک ہے. لیکن انڈیویجول لیول پہ سب سے پہلے آئی تھنک ریئلائز کرنا ان ساری چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایز این انڈیویجول پتہ ہو, ہم ایجوکیٹڈ ہوں, اویئر. ایگزیکٹلی, اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. اوور آل اکانومی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے یہ کلائمیٹ چینج؟ ویری بیڈلی. جسٹ دس ایئر we have suffered a loss of around $14 billion just in floods. And we are not talking about other impacts of climate change. It was just because of the floods. ٹھیک ہے, جس میں زیادہ آپ کا نقصان آپ کی ایگریکلچر کا ہوا. Now Pakistan is an agrarian state. ٹھیک ہے, 55% آف دا پاپولیشن اسٹل ڈپینڈز آن یور ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی. اس دفعہ جو فلڈز آئے وچ از اے ڈائریکٹ کاز آف کلائمیٹ چینج, آپ کی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے. ان دا کمنگ ایئرز آپ کی وہ ساری ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو بچے گی نہیں نا. سب سے پہلے تو آپ سسٹیننس کے لیے ہی اس کو بچا لیں, تو دیٹ وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ساری کراپ خراب ہو گئی ہے اس دفعہ فلڈ کی وجہ سے, وچ مینس ڈائریکٹ افیکٹ ٹو دا اکانومی. ٹھیک ہے, آپ کے فارمرس کے پاس اس دفعہ پروڈکٹیوٹی میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں کچھ نہیں ہے, تو آپ کا پورا سپلائی چین وہاں سے ڈسٹرپٹ ہو گیا ہے. سیکنڈلی, آپ کا انفراسٹرکچر لاس اتنا زیادہ ہوا ہے, آپ کے تقریباً ود ان لائک 2 months 3,300 people have lost their lives. And if they have lost their lives تو اتنا ہی ایکول ہمارا انفراسٹرکچر لاس ہوا ہے. اب جو فنڈز آپ کے کسی ڈیولپمنٹل کام کے لیے جانے تھے وہ ریہیبلیٹیشن میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ پاکستان از آلریڈی اے ویری لائک ڈل اکانومی, آپ آلریڈی سفر کر رہے ہیں اس چیز سے, رائٹ. آلریڈی اب ترقی پذیر ممالک میں تو آپ کی ٹریڈ تو ڈسرپٹ ہو گئی, آپ کی انٹرنل مارکیٹ ڈسرپٹ ہو گئی, آپ کو انفیکٹ آپ کو انٹرنل فنڈس کے لیے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ فنڈ اب نکالنا پڑے گا, جس کی وجہ سے آپ کی جو ساری ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز تھی وہ رک گئی, اور ایف ڈی آئی بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو گئی, کیونکہ نو ادر کنٹری وڈ لائک ٹو انویسٹ ان سچ اے کنٹری جہاں پہ اس طرح کے ایونٹس بہت ڈیواسٹیٹنگ ہیں. نو بڈی وڈ وانٹ ٹو سفر دیٹ لاس, ٹھیک ہے. تو آپ کی ایف ڈی آئی ایکسٹرنل انویسٹمنٹ فارنرس کی دیٹ از ہالٹیڈ, ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے ویری میجر افیکٹ آن ڈائریکٹ افیکٹ آن اکانومی جو آپ کو فیس کرنا پڑا, اور مزید ہمیں یہ کرنا بھی پڑ سکتا ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں بہت پہلے سے سالوں سے ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں, اوور آل اس پہ بات بھی ہو رہی تھی, بٹ اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا. اب پیغام ناظرین کو دیجیے کہ اگر ابھی بھی اس پہ ہم نہیں سوچتے, اویئر نہیں ہوتے, اس پہ پراپر کوئی کام نہیں کرتے, سیریس اس ایشو کے بارے میں نہیں ہوتے, تو آنے والے ٹائم میں ہمیں کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پیغام کے طور پر؟ Just in 2 liners, I would like to say that we really need to get out of our comfort zones.
we need to see outside of the bubble that we are living in. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں ایک بہت ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھے اور ہمیں کلائمیٹ چینج افیکٹ نہیں کرے گا تو آئی تھنک وی آر دا موسٹ سلی پیپل الائیو. کیونکہ اس دفعہ جو ہم نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد اٹس ویری ایویڈنٹ کہ نو میٹر ہاؤ رچ یو آر, وچ کنٹری یو آر لیونگ ان, ٹھیک ہے, ساری آپ کے جو بھی کلاس ڈویژن تھی وہ ختم ابھی ہانگ کانگ از اے ویری ڈیولپڈ کنٹری, وہاں ٹائفون کی وجہ سے there is a loss of $millions of dollars and thousands of people are dead already. So it's not even about you being a developing country, it's about your behavior. So I think we really need to reflect our behaviors and learn. Exactly. بہت شکریہ آمنہ, تھینک یو سو مچ آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین ہمیں اس ایشو کے بارے میں, کلائمیٹ چینج کے معاملے میں ہمیں سیریس ہونا پڑے گا. اگر اب بھی ہم سیریس نہ ہوئے تو آنے والے ٹائم میں مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بریک کی جانب بڑھے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں واٹر مینجمنٹ. اس سے قبل بھی ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں آج کے ٹاپک کے علاوہ بھی, کہ یہ پانی کی ہم دفعہ بات کرتے تھے قلت ہو رہی ہے, پھر غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے پانی اس قدر شدید ہو گیا کہ ڈیم ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے پراپر مینجمنٹ نہیں تھی. تو آج اوور آل انہیں تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے کہ پانی کی زیادہ قلت ہمیں بعض دفعہ ہم دیکھنے کو مل جاتی ہے, بعض دفعہ ہم سے مینیج نہیں ہو پاتا. تو اوور آل اس کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو یہ کب تک ہمیں بار بار سیلاب کا یا ایسے ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کی کوئی مینجمنٹ, کوئی پراپر کوئی حکمت عملی, کیونکہ جدت ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں جدت دیکھنے کو مل رہی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت کامن ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی پراپر کوئی ایسے حکمت عملی نہیں ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے. تو اس پہ ہی آج ہم بات کرنے والے ہیں, اور روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اگر سیلابی صورتحال ہے یا غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہے, ظاہر اب قدرت کے ساتھ تو آپ نہیں لڑ سکتے, اپنے ہی آپ نے کوئی ایسے بیریئرز آپ نے کریٹ کرنے ہیں, کوئی آپ نے روک تھام کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنانی ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, انجینئر غلام قمبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم غلام صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ فار یور ٹائم. بتائیے گا کہ یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, ہم پہلے بات کرتے تھے کہ پانی کی قلت ہوگی جب یہ مونسون کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, پھر جب یہ ہوا ہے تو اس قدر پانی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو گیا, اور پھر آپ کے پڑوسی ملک نے بھی دھڑا دھڑ پانی جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا. کوئی پراپر حکمت عملی نہیں ہے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ اوور آل سچویشن دیکھنے کو ملی. بنیادی طور پہ جو آپ نے حکمت عملی کی بات کی کہ پراپر جب تک واٹر مینجمنٹ نہیں ہوگی تب تک یہ مسائل آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ابھی اس سوال کی طرف آتا چلوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے پانی کی قلت تھی, پانی کا بحران تھا, اس کے بعد پھر سیلابی صورتحال پیدا ہوئی, اور اس کی وجہ سے ہم فلڈنگ ہو گئی, اور انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں قیمتی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا, فصلوں سے جو ہے فصلوں کا نقصان ہوا, مطلب مالی اور جانی دونوں, مالی اور جو جانی مال جو نقصانات ہیں وہ اٹھانا پڑے. تو اس کی جب تک ہم پراپر واٹر مینجمنٹ نہیں کرتے تب تک اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات جو اب ایک یہ ہوا کیوں کہ پانی کی پہلے قلت تھی اور پھر ایک دم سے ہو گیا. تو جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو سیلابی صورتحال تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے, شدید بارشیں ہوتی ہیں, اور شدید بارشوں کی وجہ سے پھر سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور آگے انفراسٹرکچر, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی, انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ سوال اکثر ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا سیلابی صورتحال پانی کی قلت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اس نقطے پہ میں تھوڑا سا وضاحت کروں کہ پانی کی قلت نہ ہونے کی وجہ سے بھی سیلابی صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے, یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہاں پہ ایسا علاقہ ہے جو ایرڈ ایریا ہے, ایرڈ زون اس کو بولتے ہیں, جہاں میں بارشیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بارش کی خاص مقدار ہے 250 mm, اس سے کم بارش ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایرڈ زون ہے. تو ایرڈ زون میں جب بارشیں کم ہو رہی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سائل کا سٹرکچر ہوتا ہے, سائل بنجر ہو جاتی ہے, جو زمین ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, اور لوگوں کی جو ایک توقعات ہوتی ہیں, اب نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, جب ایک چیز کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی آپ اس کے اوپر کام نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے جب پانی کی قلت ہے, پانی نہیں ہے اس ایک ایریا میں, ایک اسپیسیفک زون میں, تو وہاں پہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی. تو اس وجہ سے جب یہ موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا سے درپیش ہے, پوری دنیا میں یہ موسمیاتی تبدیلی
ہو رہی ہے, کبھی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں, کبھی بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. تو جب یہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار تو وہ ایریا بھی ہے جہاں میں بارش نہیں ہو رہی, تو اچانک جب وہ بارش ہوتی ہے یا کسی اور ایریا میں بارش ہوتی ہے اور وہ پانی ڈائیورٹ اس طرف کر دیا جاتا ہے اپنے قیمتی انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے, تو وہ علاقہ بھی سیلاب کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہاں پہ پراپرلی انفراسٹرکچر پہلے سے نہیں ڈیولپ کیا ہوتا, کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی, توقعات نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی سیلابی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے اور قیمتی جانوں اور مال کا ضیاع ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہمیں ڈیزاسٹر یہ جو ہوئے ہیں اسی وجہ سے دیکھنے کو ملے ہیں کہ ڈائیورژن تھی, جو پہلے ایک اپنا وہ ایک ندی نالے کا یا ایک دریا کا جو رخ تھا اس کو موڑنے کی کوشش کی گئی. اگر وہ اپنی پرانی ڈگر میں جا رہا تھا تو شاید اتنے یہ جو نقصان اتنا ہوا یہ ہمیں نہ دیکھنے کو ملتا. یہ جو ہمیں ڈائیورژن ہمیں دیکھنے کو ملی, تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دیکھیں کہ اب آپ کے پاس آپ ایک کشتی میں سوار ہیں, تو اب کشتی میں آپ نے ان لوڈ کرنا ہے, تو ایسی چیز کریں گے جو جس کی قیمت وہ جس کی جو اکنامک ویلیو ہے یا جس کی جو اب جان سے بڑھ کے تو کس چیز کی قیمت نہیں ہے, تو آپ اپنے آپ کو بچائیں گے اور وہ جو آپ کے ساتھ کوئی سامان ہوگا اس کو کمپرومائز کریں گے. اسی لیے جب یہ ڈائیورژن کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے 1960s میں ایک بوم آیا تھا ہمارا یہ واٹر مینجمنٹ سیکٹر میں, کہ جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوا تو ورلڈ بینک نے بھی ہمیں ٹائم دیا کہ ہم اسپیسیفک ٹائم اپنے جو دریا ہیں ان کو لنک کینال کے ذریعے سے آپس میں کنیکٹ کر لیں, اپنے کنزرویشن سٹرکچر یعنی کہ ڈیمز وغیرہ ڈیم باڈیز جنریٹ کر لیں, تاکہ ہم اپنی جو ایگریکلچر کی ضروریات ہیں, کیونکہ 3 دریا انڈیا کو دے دیے گئے تھے اور 3 دریا پاکستان کو دے دیے گئے تھے, اور وہ 3 دریا جس کے اوپر ہماری ٹوٹل ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ تھی. ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب یہ ساری چیزیں جب ہم نے یہ امبیکمنٹس وغیرہ یہ ڈیمز وغیرہ ہم نے بنا لیے اس وقت جب یہ 1960s میں ہمارے پاس بوم آیا, تو ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا. اس کے بعد پھر کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا, تو ابھی اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو ہمارا آلریڈی وہ جو اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے وہ پچھلے 50 سال کے ڈیٹا یا 1000 سال کے ڈیٹا اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے. ابھی جو کلائمیٹ چینج ہونا شروع ہوا ہے یہ پچھلے 5 اشروں سے شروع ہوا ہے 1970 سے. تو اس کی اگر آپ کے یعنی کہ ٹائم مختصر ہے, لیکن میں آپ کو وضاحت کروں کہ یہ کلائمیٹ چینج کی ایک بنیادی وجہ کو ڈسکس کیے بغیر جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو 1970 سے پہلے جو اسٹرکچر ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ ابھی کی ضروریات کو نہیں میٹ کر سکتے. چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو سیلابی صورتحال کی تو آپ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک نیچرل گزرگاہ ہے پانی کی, نیچرل گزرگاہ جہاں سے دریا ہیں, ہماری ندیاں ہیں, ہمارے نہریں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک نیچرل ایک پاتھ ہے پانی کا. سیلاب اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب پیچھے سے ایک پیک فلڈ آتا ہے, پیک فلو آتا ہے, جو کہ وہ جو نیچرل گزرگاہ ہے اس کو نہیں سنبھال سکتی, تو پانی جو ہے بفر جاتا ہے, سائڈوں پہ چلا جاتا ہے. تو کلائمیٹ چینج ہوا کس وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ کیا ہے؟ یہ پچھلے جو ہمارا 5 اشرے گزرے ہیں 1970 کے بعد, ایک انڈسٹریل بوم آیا ہے. تو انڈسٹریل بوم نے کیا کیا ہے, یہ ہمارے ماحول کو امپیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے جب ہم اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں تو اس کا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیچر ایک اپنے خاص پاتھ میں فلو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انڈسٹریل بوم کی وجہ سے کیا ہوا, انڈسٹری کیا ہے, انڈسٹری بیسیکلی پروڈکٹس بناتی ہے. پروڈکٹس بنانے کے لیے مشینیں درکار ہوتی ہیں, مشینوں کو چلانے کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے. تو انرجی پروڈکشن کے لیے پھر ہمیں فوسل فیولز, ہمارے جو ہائیڈرو کاربنز ہیں, ان جو ہمارا فیولز ہیں ان کو پھر ہمیں کمبسچن کے ذریعے سے ہم زیادہ تر ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ اسی سے پوری ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ کول ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی جب یہ کمبسچن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ گلوبل وارمنگ جس کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ GHG گیسز جو ہے وہ ایمٹ ہوتی ہیں انوائرمنٹ کے اندر, جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, کاربن مونو آکسائڈ ہے. یہ ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا کرتی ہیں, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا کرتی ہے کہ یہ ہم جس ایریا میں ہم ابھی ہیں, جس ایٹماسفیئر میں ہم رہتے ہیں, یہ
وہ زون ہے جہاں پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں پانی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے اندر ہوا ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں ٹروپوسفیئر. صحیح, ٹھیک ہے. اب ٹروپوسفیئر میں وہ کیا کرے گی, جو یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ ایک لیئر بنا دیں گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو سورج کی روشنی آ رہی ہے, سورج ریڈیشن کے ذریعے سے ہیٹ یہاں تک ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایک نیچرل فینومینا ہے جس کے بغیر زندگی کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. پاسبل نہیں ہے. تو اب جب وہ ہیٹ زمین پہ آ رہی ہے اور ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے سے جتنی ہیٹ کی ریکوائرمنٹ ارتھ کو ہے اتنی وہ ابزارو کر لیتی ہے اور باقی جو ہے وہ واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو ریفلیکٹیو ہیٹ ہے, یہ جو گرین گیسز افیکٹ ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس ہیٹ کو ٹریپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ارتھ کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ اس فینومینا سے ہم نے بعض دیکھا نا, آپ نے 70 کی بات کی, ہم نے دھڑا دھڑ انڈسٹریز کی طرف ہمارا رجحان تو رہا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ دونوں نے کوئی جوائنٹ وینچر ایسا نہیں کیا کہ اس کی آگے جو حکمت عملی ہے, اس سے جو نکلنے والے ہم کہہ رہے ہیں جو زہریلا اس میں گیس ہے, جو مادے ہیں جس کی وجہ سے اوور آل انوائرمنٹ جو ہے ڈسٹرب ہو سکتا ہے, ہم نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی اور اب تک ہم انہی چیزوں پہ چل رہے ہیں. بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے پالیسیاں تو بنائی ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے نا, کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ ایجنسی, کوئی بھی اسٹیٹ, کوئی بھی وہ اپنے تئیں جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کنٹرول میں نہیں لا سکتی جب تک ایک پورا کا پورا ایک معاشرہ جو ہے وہ اس طرح تشکیل نہ پا جائے کہ ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب قانون بنانا, اسمبلیاں دھڑا دھڑ قانون بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن کے قوانین بھی ہیں, ایک ادارہ بھی کام کر رہا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے. وہ کوئی بھی انڈسٹری اگر پاکستان میں, ایون پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بھی انڈسٹری اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو اس کی پراپر ایک انوائرمنٹل اسیسمنٹ ہوتی ہے, انیشیل انوائرمنٹل اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس میں سارے فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, جو ابھی آج کل عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ ہوتا کیسے؟ تو وہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ کا یہ گرین ہاؤسز افیکٹ نے ہمارا ٹمپریچر انہینس کیا, انکریز کر دیا ارتھ کا اوور آل جو ہمارا گلوب ہے, تو بارش ایک اسپیسیفک پروسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پروسیس کیا ہے کہ یہاں سے پانی بخارات کی شکل میں ہوا میں اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا جو ہے وہ گرم ہوتی ہے, تو گرم جو چیز ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پانی کو لے کے آسمان کی طرف جو ہے بادلوں کی شکل, بادل نہیں بن رہے. ٹھیک ہے. بادل ابھی نہیں بن رہے, ابھی بخارات جو ہیں وہ ایٹماسفیئر کا, اسٹروپوسفیئر کا حصہ بن رہے ہیں, اور وہ ہوا نے کیری کیا ہوا ہے ان کو, پانی کے بخارات کو. ٹھیک ہے. پانی اپنی بخارات کی شکل میں, تو اس کو ایک خاص ٹمپریچر, اس کو بولتے ہیں ڈیو پوائنٹ ٹمپریچر, وہ چاہیے ہوتا ہے. جب اس ٹمپریچر پہ وہ پہنچ جاتے ہیں, اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, تو پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں, وہ پھر بخارات سے پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو ابھی ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ایک اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے, ایک سائنٹسٹ ہیں کلاسیس کلیپران, انہوں نے ایک ریلیشن قائم کیا ہے کہ ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے کتنا فرق آتا ہے بادلوں کے جنریشن میں. ٹھیک ہے. اب وہ بخارات کی شکل میں ہے, جب تک وہ بادل نہیں بنیں گے بارشیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب وہ جب ہوا میں موجود ہیں, اور کلاسیس کلیپران کے حساب سے اگر 1 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر رائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو 7% تک جو ہے وہ کیپیسٹی جو ہوا کی بخارات کو کیری کرنے کی یہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب بخارات کی, جب اس کا مطلب یہ ہے کہ بخارات تو زمین سے اوپر جا رہے ہیں لیکن وہ بادل کی شکل اختیار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو والیوم ہے پانی کا وہ ہوا میں جنریٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ بخارات کی شکل سے بادل کی شکل میں تحلیل نہیں ہو رہا, کنورٹ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا کہ جب یہ بخارات جو ہیں وہ بادل کی شکل اختیار کریں گے, تو وہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا بادل جنریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. جو ڈراپلیٹ سائز ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا, اور اس کے علاوہ اگر سراؤنڈنگ سے اگر بادل آ کے اس کو اکومولیٹ کر لیتے ہیں تو وہ اتنا وزن ہو جائے گا کہ وہ گریوٹی کے اگینسٹ وہ اپ ہولڈ نہیں کر سکے گا وہ بادل, تو وہ پورا کا پورا بادل جو ہے وہ
زمین پہ پانی کی شکل میں وہ فوار کی شکل میں نیچے آ جائے گا. پہلے کیا ہوا کہ پہلے کیونکہ وہ بادل جو ہے وہ بادل کی شکل اختیار نہیں کر رہے تھے, ڈراپلیٹ کی شکل اختیار نہیں کر رہے تھے, اس وجہ سے بارشیں بریک کے بعد نا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن, اور وہ جو سیلابی صورتحال یعنی واٹر مینجمنٹ, اس میں جدید ٹیکنالوجی کیا جو ہے نا اس کی کیا اہمیت یا کیا کردار, اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کرتے ہیں واٹر مینجمنٹ. سے قبل ہم نے کلائمیٹ چینج پہ جو ہے وہ بات کی, اب جو پاکستان میں سیلابی صورتحال اس کو لے کے واٹر مینجمنٹ پہ ہم بات کریں, جدید ٹیکنالوجی کی اس میں کیا اہمیت ہے. غلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. غلام صاحب, جو رائٹ ناؤ سچویشن ہے, ہمیں دیکھتے ہیں اے آئی کا دور ہے, ہر چیز میں جدت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ واٹر مینجمنٹ میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اوبیسلی ہماری زندگیوں کو پازیٹیولی اس کے امپیکٹس ہیں, اور ہر ایک شعبہ میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. تو جب یہ بات کرتے ہیں واٹر مینجمنٹ کی, تو جب بھی کس چیز کی مینجمنٹ کی جاتی ہے, بندوبست کیا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے, ہمارے پاس پراپر معلومات ہونی چاہیے, ہمارے پاس پراپر ڈیٹا ہونا چاہیے, پھر ہی ہم اس کو پراپرلی مینیج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ٹیکنالوجی ہمیں جو اس معاملے میں سپورٹ کرتی ہے وہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب سیٹلائٹس ہیں, ایسے سیٹلائٹس ہیں کہ جو 1 میٹر تک ایکوریٹلی زمینی جو اس کے ہمارا زمین کے اوپر جو ایلیویشنز ہے, ایلیویشن ڈیٹا ہے زمین کے اوپر, وہ ہمیں اس جو ارتھ امیجری ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کلائمیٹ کے لیے سیٹلائٹس ہیں جو ہمیں فور کاسٹنگ میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ابھی جیسے آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی, تو واٹر مینجمنٹ کا تعلق انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ واٹر بذات خود ایک انوائرمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ ہمیں ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی میں آ جاتا ہے کہ میئرنگ ڈیوائسز. ٹھیک ہے, ایسے جو ہمارے جدید قسم کے انسٹرومنٹس ہیں جس سے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پراپر ایک تو پہلے فور کاسٹنگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر پراپر میئرنگ کر لیتے ہیں. جیسے کہ اب مختلف جب ریور فلو کرتا ہے تو اس کے ہر ایک کچھ فاصلے کے بعد میئرنگ ڈیوائسز ہیں کہ اس کے اندر کتنا فلڈ ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم آگے جو اس سے ڈاؤن اسٹریم کے اوپر جو علاقے ہیں, ڈاؤن اسٹریم کے اوپر جو ہمارا ایریا ہے, اس کے لیے پراپر مینجمنٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی فلڈ کی صورتحال ہے, اگر کوئی ایگریکلچر کی صورتحال ہے, ڈراٹ کی سچویشن ہے, تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمیں ایک براڈر سینس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے. یہ ڈیٹا جو ہے اتنا پریسائزلی اور اتنا ایکوریٹلی, آج کے دن میں بھی ہم ایگزیکٹ تو کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے, لیکن جتنا ڈیٹا آج اویلیبل ہے تھینکس ٹو دا ٹیکنالوجی, اتنا ڈیٹا پہلے موجود نہیں تھا. آج کے دن میں ہمیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے, جیسے آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی, تو اس کو پروسیس کرنے کے لیے اور اس کو پراپرلی اس کو کنسائز کرنے کے لیے ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ٹول ہے جو کہ ہمیں اس میں مدد دے دیتا ہے. تو ابھی میں نے جو پہلے بات کی وہ میں نے براڈر سینس میں بات کی کہ براڈر سینس میں ٹیکنالوجی تو ہماری زندگی کو امپیکٹ کر رہی ہے اور واٹر مینجمنٹ کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میرا تعلق کیونکہ آن فارم واٹر مینجمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک شعبہ ہے. تو میں اگر آپ کو بات سمجھانے کے لیے تھوڑا اسپیسیفک ہو جاؤں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا جو ہمارا شعبہ آن فارم واٹر مینجمنٹ ہے, یہ ٹیکنالوجی سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے فار بیٹر واٹر مینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے کیا ہے, ہمارا جو شعبہ ہے 1977 سے انیشیٹ ہوا, تو ہم نے تب سے لے کے اب تک ہم نے مختلف قسم کی انٹرونشنز جو ہے انٹروڈیوس کروائی ہیں, جس نے ہم جو واٹر مینجمنٹ ہے اس کو تھوڑا بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, واٹر مینجمنٹ کی جاتی ہے بیسیکلی پانی کے ضیاع کو کم یا روکنے کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی ہم جب سٹارٹ میں ہمارا جو نہروں سے پانی زمین تک پہنچتا تھا وہ رستے میں ضائع ہو جاتا تھا, کوئی سیپیج کا شکار ہو جاتا, کوئی زمین کے اندر انفلٹریٹ ہو جاتا تھا, کچھ ایواپوریٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے انٹروڈیوس کروایا کہ واٹر کورسز کی لائننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے 4 اشروں سے جو ہے وہ چل رہا ہے.
ٹھیک ہے, اور ایک جو واٹر کورس کی لائف ہوتی ہے وہ 20 ایئرس تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریٹریشنل سا عمل ہے اور یہ چل رہا ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہوا ہے کہ اس کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ یہ اینولی ایک واٹر کورس جو ہے وہ ہمیں 120 ایکڑ فٹ پانی کی سیونگ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابھی بات کریں کہ جو ہمارے اپلیکیشن لاسز ہیں, جو ہمارا جو ایگریکلچر کا جو بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر ایگریکلچر سسٹین کر رہی ہے وہ پانی کا استعمال ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو پانی کے بغیر جو ہے وہ ایگریکلچر تو ممکن ہی نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے. تو جو پانی کے لگانے کا, پانی کے استعمال کرنے کا, پانی کے اپلیکیشن کا, اس کے اندر بھی ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ بابا آدم کے زمانے کی ٹیکنیکس فالو کر رہا ہے. اس کو فلڈ اریگیشن سسٹم کہتے ہیں. آرٹیفیشل اریگیشن جب سے شروع ہوئی ہے تو اس کی جو لاسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. بینگ کہ ہمارے آلریڈی پانی کے بہت زیادہ کرائسس ہیں, پانی کی مینجمنٹ نہیں ہے, تو ان لاسز کو روکنا بہت ضروری تھا. اچھا, یہ جو دیکھ رہے ہیں پہلے تو ہم بات کرتے پانی کی قلت, پھر اتنا بے تحاشا پانی آ گیا کہ ہم زراعت کی بات کریں تو اب پنجاب میں جو صورتحال ہے کہ مکمل طور پہ جو زراعت ہے وہ تو کسان تھا وہ تو تباہ ہو گیا, زراعت ختم تقریباً ہو گئی ہے. تو اس پانی کو سٹور کرنے کا اب کیا اگلا کیا لاہ عمل ہے, کیونکہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پانی کو سٹور کرنے کی حکمت عملی ہونی چاہیے, ڈیمز کی طرف جانا چاہیے. بٹ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا بے تحاشا, اتنا بے تحاشا جو ہے وہ پانی آیا ہے کہ ڈیم تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں, تو اب جو سچویشن ہے وہ سامنے نہیں. وہ اوبیسلی ابھی اگر ہم اس طرف جائیں کہ ہم ڈیمز کے تھرو, ابھی واٹر مینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ واٹر مینجمنٹ کا ایک ہی صرف مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیمز کے تھرو, بیراجز کے تھرو یا اس طرح کی کوئی انٹرونشنز کے تھرو ہی ہم اس کی پراپر مینجمنٹ کریں, ٹھیک ہے. واٹر مینجمنٹ کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارا جو پانی کا جو استعمال ہے اس کو آپٹیمم کیا جائے, اس کو آپٹیمائز کیا جائے. تو اس طرف میں جا رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کی اپلیکیشن ایفیشنسی کو انہینس کیا. اس کو کس طریقے سے انہینس کیا کہ ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے ہم نے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے, ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ نے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے بھی تقریباً پر ایکڑ اینولی 1 سے 2 ایکڑ فٹ 1.5 سے 2 ایکڑ فٹ تک پانی کی بچت ہو رہی ہے, پانی اس سے ضیاع میں اس کا کنٹرول ہو رہا ہے. تو ہمارا ویژن تو یہ ہے کہ جو مور کراپ پر ڈراپ, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک سلوگن ہے. تو جو آپ کا ابھی یہ سوال تھا کہ آلریڈی پانی کی قلت ہے لیکن سیلابی صورتحال بھی جو ہے وہ پنپ رہی ہے, سیلابی صورتحال ہی پیدا ہو رہی ہے. تو ابھی دیکھیں پانی کو جیسے ٹیکنالوجی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے پانی کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن, تو پانی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. پانی مختلف شکلوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی ہمارے پاس گلیشیئرز کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے, رننگ ریورز کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے, سٹوریجز کی شکل میں, لیکس کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور گراؤنڈ واٹر جو زیر زمین پانی ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہمیں اس کا پتہ چل گیا تو ہم نے اس کی پراپر اب بھی اس کے لیے میجرز لینے ہیں کہ ان کی پراپرلی ان کو مینیج کیا جا سکے. ایگزیکٹلی. اچھا, پیغام کی شکل میں ناظرین کو بتا دیجئے کہ آگے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے واٹر مینجمنٹ کو لے کے. واٹر مینجمنٹ کو لے کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ابھی جو نیچر ہے, اب نیچر تو اپنا رول پلے کرتی ہے, ٹھیک ہے. نیچر کو روکا نہیں جا سکتا, نیچر کو جو ہے وہ اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل اس کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. نیچر کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب پانی جو ہے وہ اگر ہم پانی کے لیے پراپرلی میئرز نہیں لیں گے تو پانی اسی طریقے سے بے لگام گھوڑے کی طرح وہ سب کچھ برباد کرتا چلا جائے گا. تو جو نیچر ہے اس کو ہم نے اپنے پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو پراپر میئرز لیے جا سکتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پانی کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ, ٹھیک ہے. ابھی سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 90 to 95% جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پانی کی پراپر مینجمنٹ کر لی جائے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ جہاں پہ سیپیج لاسز ہیں اس کو میٹیگیٹ کر دیا جائے, جہاں پہ اپلیکیشن لاسز ہیں وہاں پہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز, ڈرپ اریگیشن سسٹم, اسپرنکلر کی مدد سے ان کو کنٹرول کر لیا جائے, ٹھیک ہے. جہاں پہ جس لیول تک حکمت عملی اوور آل ہمیں, چونکہ بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, تو تھینک یو سو مچ
جی آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں مائکرو لیول کے اوپر بھی سٹیپس لینے ہوں گے اور میکرو لیول کے اوپر بھی سٹیپس لینے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ غلام صاحب. وقت آپ نے ناظرین واٹر مینجمنٹ کی بات کریں تو پہلے بھی اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں, ادارے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. اب چونکہ پریکٹیکل کام کرنے کا اب وقت ہے, تبھی ہم یہ جو اس طرح کے ڈیزاسٹر آ رہے سے ہم بچ سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں ینگ وکلا کے حوالے سے, ان کا جو فری لیگل ایڈ سسٹم ہے یہ ایکچولی میں کیا ہے. اور فرسٹ آف آل ہم جب بھی عدالت کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, تو انصاف ہمارے مائنڈ میں آتا ہے. لیکن رائٹ ناؤ جب ہم پاکستان کی عدالتوں کی صورتحال دیکھتے ہیں, لوگوں سے جب ہم سنتے ہیں کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن کیس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں آتا, اور جب کیس کا فیصلہ آتا ہے تو جس نے کیس جو ہے وہ دائر کیا ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ نظام اتنا سست کیوں ہے, اور چونکہ یہ جو فری لیگل ایڈ سسٹم کی بات کریں اسپیسیفک, پہلے تو اس کو ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا رول ہے عدالتوں کے اندر, یا جو ایسے لوگ جو وکیل کو نہیں ہائر کر سکتے, ان کی پاکٹ ساتھ نہیں دیتی, تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ قانون کیا ریلیف دیتا ہے یا ان کے لیے کیا خدمات ہیں. اوورآل اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آپ ماہر قانون ہیں, بیرسٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم اسرار صاحب. وعلیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسرار صاحب پہلے تو بتائیں کہ یہ جو فری لیگل ایڈ سسٹم کی ہم بات کریں, پہلے تو ایلیبوریٹ کر دیں ناظرین کی آسانی کے لیے کہ یہ کیا ہے. فری لیگل ایڈ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو گورنمنٹ سیٹ اپ کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مارجنلائزڈ ہیں, جو غریب ہیں, جو اپنی لٹیگیشن کو فنڈ نہیں کر سکتے. تو جو اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو فنڈ کرے تاکہ وہ انصاف لے سکے. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ادارہ ہوتا ہے جو فنڈ کرتا ہے اپنے ان لوگوں کو جن کی لو انکم ہوتی ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور جو وکیل کی فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس وقت کیا ہمارے اوور آل جو لوگ ہیں جو جن کو ضرورت ہے کہ قانون کا وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, عدالت کی طرف جاتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, تو وہ لوگ اویئر ہیں اس سسٹم سے کہ ایسا کوئی سسٹم ہے؟ ہمارے ملک میں لیگل ایڈ سسٹم سیٹ اپ تو کیا گیا ہے لیکن اٹس لیس افیکٹو, اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں ہے. کیوں؟ اس طرح سے کہ لوگوں کو, ایک تو لوگوں کو گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, اس کے جو میکانزم ہیں وہ پراپرلی ان پلیس نہیں کیے گئے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اور اس طرح سے اینڈ دیر از آلسو لیک آف انٹرسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا جو لیگل ایڈ سسٹم ہے وہ افیکٹو نہیں ہے, اور لوگ یا تو ہمارے جتنے بھی غریب لوگ ہیں, مارجنلائز لوگ ہیں, یا تو وہ اوائڈ کرتے ہیں بائی گوئنگ ٹو کورٹس, یا پھر وہ ان کو انجسٹس ملتا ہے چونکہ وہ لٹیگیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو بے شمار مسائل ہیں ہمارے اس جوڈیشل سسٹم. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ان مسائل کو جو ہے نا وہ ان کو ضرور اجاگر کریں کہ آپ نے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ رخ نہیں کرتے عدالتوں کا, اگر وہ ایک پرائیویٹ کوئی وکیل یعنی کہ اچھی موٹی تگڑی فیس دے کے اگر وہ ہائر کرتے تو ڈیفینیٹلی ان کو چانس ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے گا. بٹ اگر وہ یہ گورنمنٹ کے جو سسٹم جو لانچ ہوا ہے اگر اس کو وہ کیری کرتے ہیں تو پھر کوئی انصاف کے چانسز نظر نہیں آتے. آپ نے کہا کہ اس سسٹم میں کافی ساری مشکلات ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ان مشکلات کو آپ ضرور ایلیبوریٹ کر دیں کہ کیا ریزنز ہیں. ہاں جی, جیسے میں نے مینشن کیا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ دیر از لیک آف فنڈنگ, فنڈز نہیں ہیں, ہماری حکومت اس طرح سے انویسٹ نہیں کر رہی لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں, اور اس سسٹم کو جو لیگل ایڈ سسٹم ہے اس کو افیکٹو کرنے میں. دوسری جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, ہماری جو جوڈیشری ہے, ہمارے جو بینچ اور بار جو ہے بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لے رہی کہ اس جو لیگل ایڈ سسٹم ہے اس کو افیکٹو بنایا جا سکے. سو دیر از اے لیک آف انٹرسٹ فرام دا گورنمنٹ اینڈ دا بینچ اینڈ بار. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے درمیان کولیبریشن نہیں ہوگا اس وقت تک
یہ ہمارا جو لیگل ایڈ سسٹم ہے وہ افیکٹیو نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے این جی اوز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی افیکٹیولی کام نہیں کر رہے. یہ وہ پریشر گروپ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے اوپر اور جو بھی ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر یہ پریشر ڈالے جا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی لیٹیگیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے, جن کو جسٹس نہیں ملتا, ان پہ پریشر ڈال کے اس لیگل ایڈ سسٹم کو افیکٹیو کیا جا سکتا ہے. آپ برطانیہ میں دیکھیں, آپ کو وہاں پہ ایک پراپر لیگل ایڈ سسٹم ہے جہاں جو کیسز ڈفرینٹ ٹائپ آف کیسز جو ہوتے ہیں, جہاں لوگوں کی انکم لیس ہوتی ہے, انکم بیسڈ ڈیسیشن بنائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اس لیگل ایڈ کے لیے انٹائٹل ہیں, تو پھر ان لوگوں کو وہ فنڈز کیا جاتا ہے, ان کی لیٹیگیشن دی جاتی ہے. وہاں پہ پرو بونو سینٹر قائم ہے جہاں پہ پرو بونو ورک کیا جاتا ہے. وہاں پہ سٹیزن ایڈوائس بھی ہو رہے ہیں. لو سینٹر ہے جو لوگوں کو فری لیگل ایڈوائس دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی جو اسپیشلی ججز اینڈ لوئرز, یہ اسٹوڈنٹس کو بھی, ایون لو اسٹوڈنٹس کو بھی, ینگ لوئرز کو انکریج کر سکتے ہیں انڈر دیئر اون سپرویژن کہ وہ پرو بونو ورک کریں اور لوگوں کو فری ایڈوائس دیں, اور وہ لوگ جو غریب ہے ضروری ہے کہ ان تک جو ہے ان کی ڈیفینیٹلی ہیلپ کی جائے, اویئرنیس ہو. پاکستان کی عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو مقدمات کے جو فیصلے, جیسے میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ تاخیر کے شکار بہت ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیسوں کی بھرمار, آپ کہیں یعنی بتات جسے کہتے ہیں, بہت زیادہ کیسز ہیں. ججز کی تعداد کم ہے. اچھا. اور جو بیک لاگ آف کیسز, جو بیک لاگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کوئی افیکٹیو کیس مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. اننیسیسری ایڈجرنمنٹس ہیں, یعنی وداؤٹ اینی ریزن آتے ہیں کورٹس میں, وکیل آتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے ایڈجرنمنٹ کی اور کیس ایڈجرن ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو آپ کا جو بیک لاگ, جو کیسز کا بیک لاگ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے دن بدن ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ڈیٹیریٹ کر رہا ہے, اور پھر اس کو ڈیل کرنے میں وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے کہ وہ اس کو پراپرلی ہینڈل کر سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سسٹم کو تیز کرنا ہوگا, انصاف کے سسٹم کو, کیونکہ لوگ, آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ غریب ہوتے وہ جاتے نہیں بیکاز ان کے پاس اس طرح پیسے نہیں ہوتے. اور دوسرا جو ریزن جو مجھے لگتا ہے, لوگ اس لیے عدالتوں کا رخ نہیں کرتے, جیسے آپ نے بات کی کہ کیسز کا برڈن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, جج اس طرح ہوتے نہیں, اور ان کا جو انصاف کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا سلو ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہمیں اس سلسلے کو تیز کرنا ہوگا تاکہ لوگ بنا کسی ہیزیٹیشن کے, اگر کوئی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, انہیں قانون کا دروازہ, عدالتیں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں یہاں سے انصاف مل جائے گا, کوئی اور ہمیں نہیں دے رہا, تو ایٹ لیسٹ جو ان کے پاس امید ہے وہ امید قائم برقرار ہے, نہ کہ وہ اس وجہ سے انصاف, اپنا حق لینے کے لیے قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے کہ سالوں گزر جانے ہمیں یہاں دھکوں کے سوا کچھ نہیں ملنا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انصاف کی یہ جو سلسلہ ہے اس کو تیز کرنا ہوگا؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے تو اداروں پہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ اٹھ جائے گا. ایسے ہی آپ وہاں پہ اوپریشن ہوگا, معاشرے میں افری ہوگی. کسی بھی معاشرے میں سیاسی, سماجی, معاشرتی اور معاشی اگر آپ استحکام لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو آپ نے انصاف دینا ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے پورے نظام کو ری ویمپ کریں, اس میں ریفارم لے کے آئیں. ہم اپنے سیول پروسیجر اور کرمنل پروسیجرز جو ہیں ان میں ریفارم لے کے آئیں. ٹھیک ہے. ایک پراپر افیکٹیو کیس مینجمنٹ لے کے آئیں, اور ججز کی تعداد میں اضافہ کریں. اپنے اس جوڈیشل سسٹم میں
انویسٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائرٹی ہونی چاہیے, اور اس جو پورے جوڈیشل سسٹم کے گراس روٹ لیول پہ جا کے وہاں پہ انویسٹ کریں, تب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو انصاف دے سکیں گے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن بدن ہمارا یہ جوڈیشل سسٹم ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے, اور معاشرے کے اندر قیاس افراتفری بڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان کی یہ پرائرٹی نہیں رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے اکثر جب پروگرام کرتے ہیں اس میں ایجوکیشن کے یا ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. پھر ہمارے انصاف کی فراہمی کا جو سسٹم ہے, جو قانونی جو ادارے ہیں, جب ان کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے, اب جیسے آپ نے بات کی کہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہی چیزیں تو آپ کے ملک, آپ کے معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرتا ہے, اور انہی چیزوں کو ہم نے اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا ہوا. وہی بات کہ ترجیحات بڑی بڑی بلڈنگز بنانا ہے اور سڑکیں بنانا اور بسیں لانا, صرف یہ ترجیحات ہے, جبکہ انصاف از ویری امپورٹنٹ. جی, چونکہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں, ڈیسیشن میرٹس پہ نہیں بنائے جاتے, اور پھر جب آپ اداروں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, جو بھی ادارے ہیں, جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, جب ان کو آپ کمزور کر دیتے ہیں, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اداروں کو رن کرتے ہیں, جو ایڈمنسٹر کرتے ہیں, ان کے لیک آف انٹرسٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں, اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو افیکٹیونیس ہوتی ہے ہم ختم کر دیتے ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے اس معاشرے کی. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ملک میں دیر از اے لیک آف ٹریننگ. جتنے بھی, اور اسپیشل بالخصوص جس ادارے کے ساتھ, جس جوڈیشل سسٹم کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, میرا تعلق ہے, جس فریٹرنیٹی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھی نہ ججز کی ٹریننگ ہے, نہ لوئرز کی ٹریننگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوئرز ہیں, جو کسی بھی ہمارا جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں, ہماری تحصیل کورٹ ہوتی ہیں, یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بنیاد ہے. اور یہ انہی کورٹ سے, جو ہماری لوور کورٹس ہیں, یہاں سے لوئرز ٹریننگ پریکٹس کر کے پھر ہائر کورٹس میں جاتے ہیں, اور پھر وہ دین دے بیکم ججز. تو آپ کی جو بنیادی تحصیل کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, اس میں لوئرز کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, اینڈ کنسیکوینٹلی آپ جو ججز اپوائنٹ کرتے ہیں ان کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. لیک آف ایتھکس, لیک آف مارلز, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا فقدان ہے. اگر اس جوڈیشل سسٹم کو ہم نے افیکٹیو بنانا ہے, اس کو مضبوط بنانا ہے, اس کے اندر میرٹس لے کے آنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام جو اقدامات ہیں ہمیں اٹھانا پڑیں گے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم تو موسٹلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو غریب ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کم پڑھے لکھے دیہاتوں سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں, ان کا لگتا ہے کہ جج یا وکیل کی بات کرے, دے ہائی کوالیفائڈ, تو ایتھیکلی مورلی یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. بٹ آپ نے جیسے ابھی بات کی, لٹرلی میرے لیے ابھی ایک شاکنگ ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے. تو ٹریننگ کا یہ سلسلہ پھر ہم کیسے شروع کریں؟ کیونکہ دیکھیں انصاف کے لیے جو ایک غریب ہے یا ایک مظلوم ہے, اشرافیہ کی بات کریں, جس کے پاس پاور ہے, وہ تو اپنے طریقے سے انصاف اپنی طرف فیصلہ کروا لے گا. لیکن جو اب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وکیل میرا کیس لڑے گا میری طرف سے, اور یہ جج مجھے انصاف دے گا, جب ان کی ہی ٹریننگ نہیں ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ ہاں, میں دیکھیں نا, وہ جب آپ when there is a lack of training, اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح افیکٹیولی آپ کی جاب ہے اس کو کنڈکٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو وہ افیکٹ کرتی ہے, تو کنسیکوینٹلی اس کے پھر اس سسٹم پہ افیکٹس ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے, اس کو انڈرمائن کرتا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اگر ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے جو یہاں پہ اپنا جو جوڈیشل, اسپیشلی جوڈیشل سسٹم جو ہے, اور جس کی وجہ سے یہاں پہ بیک لاگ ہے,
یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, ڈیلیز ہیں, مینی ایئرز آپ کے کیسز چل رہے ہیں لوگوں کو. وہی جو میں انٹرو میں کہا تھا نا کہ جس نے کیس دائر کیا ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, بعد میں کہ جا کے اس کا فیصلہ آتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنے اس جوڈیشل سسٹم کے اندر انٹروڈیوس کریں, ای فائلنگ کریں, جی, کیس مینجمنٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو کے میں جو ان 2012 انہوں نے اپنے سول پروسیجر رولز میں وہاں پہ ریفارم کیے اور یہ سارے میکانزم ان پلیس کیے, اور وہاں پہ کوئی اننیسیسری ایڈجرنمنٹ نہیں ہوتی. اف دیر از اے گڈ ریزن وہاں پہ ہوتی ہے, ادروائز اگر کوئی وکیل ابسینٹ ہوتا ہے, کیس اپنے کلائنٹ کے بیہاف پہ پیش نہیں ہوتا اور وہ ایڈجرنمنٹ سیک کرتا ہے, تو اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے. یہاں پہ کسی بھی وکیل کو جاتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے, ایڈجرنمنٹ ہو جاتی ہے, اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم ذرا ڈفرینس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل دیکھتے ہیں تو قانون کا جو سسٹم ہے بڑا تیز ہے, لیکن پاکستان کے اندر انصاف کی فراہمی اتنی سست کہ وہ اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ینگ وکلا کا جو فری لیگل ایڈ سسٹم ہے پاکستان کے اندر, یہ متعارف تو کرایا گیا ہے لیکن اس میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یا اویئرنیس کی ہم بات کریں تو اویئرنیس کی بھی کمی ہے, اور انصاف کی بات کرتے ہیں, مقدمات کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تاخیر کا شکار ہے. تو اسی پہ بات کریں. اسرار صاحب ہمارے ساتھ ہے. اسرار صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل وائز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کا جو انصاف کا سسٹم ہے وہ ہمیں کس قدر تیز دکھائی دیتا ہے کہ ہم ہفتوں کی بات کریں, مہینوں, یہ تو بہت دور کی بات ہے, دنوں میں جو ہے وہ ڈیسیجن سامنے آ جاتا ہے. ہم پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہاں پہ جب ہم انصاف کا دیکھتے ہیں تو تاخیر, وہی بات ڈیٹ پہ ڈیٹ, تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ ہمیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے. تو آیا ہم انٹرنیشنل جو دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, بٹ جو ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے آپ کا ملک, آپ کا جو انصاف فراہم کرنے والے جو آپ کے ادارے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ترقی کر سکتے ہیں, تو ان چیزوں کو ہم فالو کیوں نہیں کر رہے یا کاپی ہم کیوں نہیں کرتے اس سسٹم کو؟ نالائق تو نہیں کہوں گا, لیکن دیر از اے لیک آف انٹرسٹ. ہماری یہ پرائرٹیز نہیں ہے. انصاف, لوگوں کو انصاف مہیا کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز نہیں ہے. اور آپ جتنی بھی دنیا میں آپ جو قومیں ہیں, جو ملک ہیں, انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو صرف ایک ہی وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو انصاف دیا ہے, اپنے عدالتی نظام کو مضبوط کیا ہے, اور اس کو جو سیٹ اپ کیا وہ میرٹ کی بنیاد پہ کی ہے. تو اس وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے, لیک آف انٹرسٹ ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو کمپلیٹلی فیلڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور میں یہ ہمارا جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے اٹ ریکوائرز ارجنٹ اٹینشن. اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کا سروائیول ناممکن ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کو انصاف نہیں دیتے. ہم اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے بجائے ہم ان کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. ہم بات لیگل ایڈ کی کر رہے تھے, تو اس کی دیکھیں کہ اس کی افیکٹیونیس ایک یہ بھی وجہ ہے کہ there is a lack of awareness, there is a lack of accessibility, یہ بات بھی ہے, اور there is informational barriers. تو یہ وہ بیسک جو ہمارے مارجنلائز لوگ ہیں, جو رورل ایریا میں لوگوں کو اس لیگل ایڈ کا پتہ ہی نہیں پتہ. بالکل ایسے, کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے یا انہیں کہیں انصاف چاہیے, کوئی کیس انہوں نے دائر کرنا ہے کورٹ کے اندر, تو وہ وہاں پہ خود وکیل ہائر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ فیس کے بنا پہ, اور پھر ہر کسی کی اپنی ڈیفرنٹ فیس ہوتی ہے اور جو ہر ایک کے لیے افورڈ کرنا پاسبل بھی نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. جیسے تیسے وہ کر لیتے ہیں, لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب انصاف نہیں مل رہا یا وہ تاریخ پہ تاریخ والا سسٹم ہے, تو ایٹ دا اینڈ وہ خود ہی کیس چھوڑ دیتے ہیں کہ رہنے دیں, کیونکہ اتنا ہمیں ملنا نہیں جتنا ہم اوپر لگا رہے ہیں. تو اویئرنیس کیسے یہ کریٹ کی جائے اس سسٹم کے بارے میں, تاکہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ہم بات کرتے ہیں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, یہ اویئر ہو اس سسٹم سے. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے پاس نیشنل ٹی وی ہے, تھرو نیشنل ٹی وی. پہلے تو وہ جو لیگل ایڈ کے لیے جو
فنڈز درکار ہیں آپ وہ فنڈز دیں, اس کو پراپرلی سیٹ کریں. پھر آپ کے پاس نیشنل ٹی وی ہے, آپ تھرو نیشنل ٹی وی لوگوں کو اویئر کریں. بالکل ایسے. آپ کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان کے ذریعے آپ لوگوں کو اویئر کریں. آپ سکولز میں وہاں پہ تھرو سکولز آپ یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ذریعے لیگل جو لو اسٹوڈنٹس ہیں لیگل کلینکس لگا کے اویئرنیس دی جا سکتی ہے. ایون انڈر دا سپرویژن سروسز بھی لو اسٹوڈنٹس دے سکتے ہیں, پرو بونو ورک کر سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کی این جی اوز ہیں جو پاکستان کے ہر کونے میں ایک این جی او سیٹ اپ موجود ہیں, صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. ان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیگل ایڈوائزر ہونا چاہیے, جو جب ان کے پاس وہ غریب لوگ, وہ مارجنلائز لوگ جب وہ وہاں پہ اپنا کیس لے کے آتے ہیں, تو آپ ان کا اپنا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ لوگوں کو لیگل ایڈوائز. تو یہ این جی اوز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاں پہ چونکہ ہمارے لوگ جو زیادہ جو وکٹم بنتے ہیں وہ ہمارے اس جوڈیشل سسٹم کا بنتے ہیں, پولیس کا بنتے ہیں, یہ جو ہماری یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا وکٹم بنتے ہیں. تو ایٹ آل ٹائمز ہمارے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو لیگل ایڈوائز چاہیے ہوتی ضروری ہے. اور ہماری جو میجورٹی ہماری پاپولیشن ہے وہ غریب ہے. ایون ہمارا جو مڈل کلاس ہے وہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی بالکل ایسے. اب وہ اس سے بھی اس کی حالت بدتر ہو گئی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام پلیٹ فارم ہیں جن کا ہم نے پراپرلی استعمال کرنا ہے, پراپر یوٹیلائز کرنا ہے. ایون میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر 10 گز پہ ہماری مسجد ہے, ہم ان مساجد کا استعمال کر سکتے ہیں, لوگوں کو ایک اویئرنیس دے سکتے ہیں. جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو آپ کے معاشرے کا ایشو ہے کوئی ایک آدھا ایشو اس میں ضرور ڈسکس ہونا چاہیے. تو یہ وہ سارے پلیٹ فارم ہیں جن کو ہم پراپرلی یوز کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ وی ٹیک پراپر انٹرسٹ انٹو اٹ. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آنیسٹلی ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. جب آپ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ, ایک کمپیشن کے ساتھ, اگر آپ قوم کے اندر, لوگوں کے اندر, لوئرز کے اندر, جوڈیشری کے اندر اگر کمپیشن نہیں ہے تو آپ اس طرح سے افیکٹیولی آپ لوگوں کو وہ سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے ینگ وکلا ہیں انہیں بھی اپنی تھوڑی ذمہ داری سمجھنی چاہیے؟ اگر ایک ایسا کوئی کیس ان کے پاس آتا ہے جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, جو فیس افورڈ نہیں کر سکتا, تو ان کی سسٹم کے بارے میں اویئرنیس فراہم کی جائے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ سسٹم لانچ کیا ہوا ہے, اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی بھی ذمہ داری؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ینگ لوئرز آتے ہیں, وہ خود سفر کر رہے ہیں, وہ بھی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں. تو ہمیشہ جو آپ کی ریاست ہوتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ انکریج کرتی ہے, وہ ایسے سسٹم ان پلیس کرتی ہے, ایسے میکانزم ان پلیس کرتی ہے جہاں پھر لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے, اور پھر اس سسٹم سے گزار کے پھر وہ لوگوں کو سروسز دی جا سکتی ہے. تو جو ذمہ داری ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ہے, اور پھر ریاست کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تمام ادارے, پھر ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی اس میں انگیج کیا جا سکتا ہے. تو یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے, مل کے کام کر کے پھر معاشرے میں یہ جو نامواری ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہم نے ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, یہ جو ہمارے انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں, اس کے باؤنڈریز کے اندر جو جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ہر کسی کے لیے پیسہ از ایوری تھنگ. اگر کوئی انصاف لینے کے لیے آ رہا ہے, اس نے اگر ایک فارم لینا ہے, کسی سے ہیلپ لینی ہے, کسی سے اس نے پوچھنا ہے, تو ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی ایک فیس مختص کر رکھی ہے, نہ کہ اس انسان کو ذمہ داری کے ساتھ ایک اس کو گائیڈ کر دیا جائے کہ آلریڈی وہ پسا ہوا ہے, وہ آلریڈی وہ انصاف کی تلاش میں ہے, آلریڈی وہ وکٹم ہے. تو بجائے کہ ہم اس کو اویئرنیس فراہم کریں, بجائے ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, ہم ہر ایک چھوٹے پیپر, ایک سٹیمپ, ایک سائن تک کہ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ جو انصاف فراہم کرنے والی جو باؤنڈری ہے, 4 دیواری کے اندر ہم نے پیسہ مختص کر رکھا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ناانصافی ہے؟ جی بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وی ہیو بیکم مور مٹیریلسٹک, یہ انفارچونیٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ اپنے ینگ لوئرز کو, اپنی کمیونٹی کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پراپر آفیسز سیٹ اپ کریں,
اور پھر وہاں پہ فری ایڈوائس سیشن رکھیں. بالکل ایسے آپ لوگوں کو ایڈوائس کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. بے شک, بالکل. آپ کو کلائنٹس بھی ملیں گے. ٹرو. لیکن آپ وہ لوگ جو لیگل ایڈوائس ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ وہ ایڈوائس دے سکتے ہیں. تو عام گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا سینٹر, وہ ایڈوائس بیوروز, وہ وہاں پہ سیٹ اپ کرے تاکہ وہ لوگوں کو وہاں پہ فری ایڈوائس مل سکے. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکٹھے مل کے کام کیا جا سکتا ہے ود کمپیشن. ایگزیکٹلی, ڈیفینیٹلی. خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو ہماری جو خواتین ہیں, وومن ہماری ہیں, وہ عدالتوں کا رخ بڑا کم کرتی ہیں. کیا وجہ؟ جبکہ انصاف تو سب کے لیے ایکول ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, وہ وکٹم ہے, تو انصاف کے لیے وہ ڈیفینیٹلی کورٹ کا رخ کرے گا. لیکن خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اوائڈ کرتی ہیں. کیا ریزن ہے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, جہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے انصاف نہیں ملتا, اور بالخصوص اسپیشلی ہماری فیمیلز, اگر وہ اپنی کمپلینٹ بھی لے کے جائیں تو خود ہی اس کا وکٹم بنتی ہیں. ہمارے اس ایون دو کہ وہاں پہ ابھی فیمیلز لوئرز ہمارے اس پروفیشن میں آ رہی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کم ہے, تعداد بہت کم ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس پروفیشن کے اندر ہم نے ڈائیورسٹی لے کے آنی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاکہ ہماری فیمیلز کے اندر وہ کانفیڈنس, جو ایک ہمارا مور دین 50% پاپولیشن ہے ہمارے اس ملک کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے مختلف اداروں میں جو ہراسمنٹ ہے اور جو فیئرز ہیں, وہ ختم کرنے کے لیے جب تک ہم کوئی ایسے میکانزم ان پلیس نہیں کریں گے, تو نہ تو ہماری فیمیلز کورٹس میں جائیں گی انصاف لینے کے لیے, اور نہ ہی اس طرح سے ان کو انصاف دیا جا سکتا. اور اس وجہ سے جب وہ جائیں گی نہیں, وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی نہیں, اور پھر انہیں انصاف نہیں ملے گا, جب اس طرح کے ایشوز کی روک تھام یقینی نہیں بنائی جائے گی, تو واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے, چونکہ ہماری جرائم ہے وہ بڑھے گا. بالکل ہماری اس طرح سے وہ انکلوسیو معاشرہ نہیں ہے ہمارا, ڈائیورس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ انکلوسیو نیس لے کے آئیں, یہاں پہ ڈائیورسٹی لے کے آئیں, اور اسی طرح سے جس طرح سے یہاں پہ میل کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے فیمیل کو بھی ٹریٹ کیا جائے, ایکویلٹی کے پرنسپل کو ملوز خاطر رکھا جائے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ناپید ہیں, جن کا فقدان ہے, اس کی کمی ہے, تو یہ دور کی جا سکتی ہیں اگر ہم اس میں سیریس ہوں اور ہماری سیریس یقینی ہمیں ہونا پڑے گا. اوورال پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں یہی کہوں گا, جو کہ ہمارا آج کا پروگرام لیگل ایڈ کے حوالے سے تھا, تو میں یہ حکومت وقت سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ہمارے اس لیگل ایڈ سسٹم کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اس کو, اور اس کو فنڈ کیے جائیں, اور اس کے لیے وہ تمام میکانزم ان پلیس کیے جا سکیں تاکہ معاشرے میں بسنے والے مارجنلائز اور جو غریب لوگ ہیں ان کو انصاف دیا جا سکے. مل جائے. بہت شکریہ بیرسٹر اسرار احمد صاحب آپ کا. یقیناً ناظرین, اس معاشرے کے اندر انصاف جو ہے از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے کسی بھی ملک کو, قوم کو کامیاب بنانا ہے, ہم مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس طبقے کی بات کرتے ہیں, تو وہ انصاف چاہتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, انہیں اپنا حق لینے کے لیے ایسے جگہوں پہ ایسے اداروں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے جو انصاف فراہم کر سکے. یہی ادارے اویئر نہیں ہوں گے, یا یہی ادارے اپنی ذمہ داری سے کام نہیں کریں گے, تو پھر اس ملک و قوم سے آپ کامیابی کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو یہ سوال سب کے لیے ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو گورنمنٹ نے متعارف کرایا ہے, اس کی اویئرنیس کیوں نہیں دی جا رہی. تو یہ سوال آپ سب سے, تو یہ سوال آپ لوگوں سے چھوڑے جا رہے ہیں. خوش رہیں, خوشیاں باٹی سے پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.